वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC टॉक। मेरा यूट्यूब हैंडल है @HSC Talk 4। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करते हैं, अपने वर्क प्लेस में हम हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करते हैं। उसके हमने रीज़न्स पढ़े। 3 रीज़न्स है उसके जो कि है फाइनेंशियल रीज़न, माशी वजह, लीगल रीज़न कानूनी वजह, और मॉरल रीज़न और इखलाकी वजह। तो ये 3 वजूहत थी जिसकी वजह से हम वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं। आज हम निबोश का IGC का 1.3 जो है पढ़ेंगे, और वो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हु डज़ व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे में कौन क्या एक इदारे में करता है। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर इंश्योरिंग दैट द वर्क प्लेस इज सेफ एंड फ्री ऑफ द हेल्थ रिस्क रेस्ट विद द एम्प्लॉयर। अच्छा, कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जो हमारे काम की जगह है वो सेफ़ है और हेल्थ रिस्क वहाँ पे कोई नहीं है। उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो क्या है, एम्प्लॉयर के साथ है, मालिक के साथ है, आजर के साथ है। Director and senior managers have a duty to ensure that their organization meets the obligation. डायरेक्टर और जो सीनियर मैनेजर होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनकी कंपनी, उनका इदारा जो है, जो कानून है, जो obligations हैं, जो ज़िम्मेदारियां हैं, वो पूरा कर रही हैं। In particular, they are responsible for setting policy and allocating the resources. और वो इस बात की भी ज़िम्मेदार हैं कि वो पॉलिसी बनाएं और जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, वो भी पैदा करें। टू अलाउ दैट पॉलिसी वर्क इफ़ेक्टिवली, ताकि वो जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है उसके साथ जो वसाइल उनको दे के उसको इफ़ेक्टिवली उसको काम में ला सके। दिस इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ द कॉम्पिटेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र, जिसमें ये भी शामिल है कि वो एक कॉम्पिटेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र को हायर करें, एक सेफ्टी ऑफिसर को लेके आएँ। दे मस्ट डेमोन्स्ट्रेट क्लियर कमिटमेंट एंड लीडरशिप, इनको जो है क्लियर जो है दिखाना है, अपनी रहनुमाई, लीडरशिप दिखानी है इन्होंने, और कमिटमेंट जो इन्होंने काम करने की ठानी हुई है वो बात इन्होंने पूरा करना है। विच यूजुअली इंक्लूड अपॉइंटिंग अ सीनियर मैनेजर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसमें ये भी शामिल है कि वो एक सीनियर मैनेजर को हायर करें जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी का जो है उसके लिए जवाबदेह होगा। Middle managers and supervisors have a duty to ensure that the part of the organization under their control is safe and free of the health risk. और जो दरमियान में जो मैनेजर होते हैं, जिनकी पोस्टिंग दरमियाना लेवल पे होती है, और सुपरवाइज़र होते हैं वो मैनेजर्स, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि इनका जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, जो इदारा है, जो कंपनी है इनकी, इनके कंट्रोल में है, वो सेफ़ है और इसमें कोई हेल्थ रिस्क नहीं है वहाँ पे। दे एग्जीक्यूट द पॉलिसी ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनली, ये जो है अमली तौर पे जो है जो पॉलिसी होती है उस इदारे की, उसको लागू करते हैं, उसको चलाते हैं। When two or more employers share a workplace, they must cooperate and coordinate their activities to ensure good health and safety standard. जब एक इदारे में या एक जगह पे दो कंपनियां, दो इदारे इकट्ठे मिल के काम करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए या एक्टिविटीज़ जो इनकी हैं, अगर वो इकट्ठे उस पर काम कर रहे हैं तो उनको क्या करना होगा, उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, एक दूसरे के साथ राबिते में रहना है और एक दूसरे के साथ शेयर करना है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को वो कायम रख सके। When a client takes on the service of that contractor, both parties have shared responsibility for ensuring good standards of health and safety. जब भी एक क्लाइंट जो है वो एक सब कॉन्ट्रैक्टर के जो है या कॉन्ट्रैक्टर के जो है वो सर्विसेज लेता है, तो दोनों को चाहिए कि वो जो इनकी ज़िम्मेदारियां हैं वो आपस में तकसीम करें, ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी की जो है मायार को वो लागू किया जा सके और फॉलो किया जा सके। द क्लाइंट मस्ट केयरफुली सेलेक्ट कॉन्ट्रैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेल्थ एंड सेफ्टी कॉम्पिटेंस। सॉरी, क्लाइंट जो है
وہ غور کر کے احتیاط سے جو ہے اور خوب جانچ پڑتال کر کے کانٹریکٹر کو سلیکٹ کرے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ان کی کتنی کمپیٹنس ہے, وہ کتنے جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے واقف ہیں, تب جا کے ان کو منتخب کرے, ان کا انتخاب. دس کین بی ڈن بائی لوکنگ ایٹ دا کانٹریکٹر پالیسی ڈاکومنٹس. یہ جو ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا ان کی پالیسی کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ دیکھ کر. ایکسیڈنٹ اینڈ انفورسمنٹ ہسٹری, ان کے جو حادثات کے واقعات ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنے جو ہیں جو انہوں نے قوانین ہیں یا ان کے جو طریقے ہیں انہیں کیسے لاگو کیے ہیں, اس کی تاریخ دیکھ کے, مطلب اس کا ریکارڈ دیکھ کے, پچھلا ریکارڈ آپ جب دیکھیں گے اس کے فائلز میں. کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس, اچھا اس کمپنی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے کام کرنے میں. The client must ensure that contractor carry out risk assessment and develop method statement for their work. کلائنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کانٹریکٹرس کے ساتھ ان کو بولے کہ اور ان سے طلب کرے کہ رسک اسسمنٹ اور جو میتھڈ اسٹیٹمنٹ ہے. رسک اسسمنٹ وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں ایک ٹاسک کے جتنے بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں, ہیزرڈز ہوتے ہیں, اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے اور ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے سجیشنز دیے جاتے ہیں اور رسک جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے. اس کو رسک اسسمنٹ بولتے ہیں. اور میتھڈ اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا ڈاکومنٹس ہے جس میں یہ پورا لکھا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کام ہے کس طریقے سے کیا جائے گا, اس میں کیا ریسورسز کے کیا لوگ انوالو ہوں گے, کیا مشینری وغیرہ, یہ سب کچھ میتھڈ اسٹیٹمنٹ میں ملتا ہے. اور آگے چلتے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہے کلائنٹ کی کہ وہ انشور کرے, وہ یقینی بنائے کہ جو کانٹریکٹر ہے وہ ان کو رسک اسسمنٹ میتھڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لا کے دے اس کام کے لیے, اور جو کام ہے اس کو پراپرلی جو ہے ایک اچھے طریقے سے اس کو پلان کیا گیا ہے, کوآرڈینیٹ کیا گیا اس کو. دا کلائنٹ مسٹ مانیٹر اینڈ مینیج کانٹریکٹر ٹو انشور دیٹ دے ورک سیفلی ٹو ایگریڈ میتھڈ. اور کلائنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو کانٹریکٹر ہے وہ سیف طریقے سے کام کریں اور جس طریقے پہ وہ راضی ہوا ہے, ایگری ہوا ہے. اچھا, responsibility for ensuring that the workplace is safe and free of health risk rests with the employer. جیسا کہ ہم نے پڑھا پہلے بھی کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو ہے ذمہ داری وہ سراسر جو ہے امپلائر کے ساتھ ہے. ایز وی نوٹڈ ارلیئر دا ILO کنونشن C155, جیسے کہ ہم نے پہلے اس سے ویڈیو میں ہم نے C155 میں پڑھا جس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا. اینڈ ریکمنڈیشن R164, اور جیسا کہ ریکمنڈیشن R164 میں بتایا گیا تھا, میک دا ڈیوٹی آف دا امپلائر کلیئر. جو مالک ہے, جو آجر ہے, اس کی جو ہے ڈیوٹی جو ہے اس کو کلیئر انہوں نے بتا دی تھی. دیز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آر نارملی ریفلیکٹڈ ان لوکل لا, اور یہی جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے یہ آپ کو اپنے مقامی قانون میں زوم ملتے ہیں. لک اگین ایٹ دا اپروپریٹ سیکشن ان دس ایلیمنٹ ٹو ریمائنڈ یور سیلف دا امپلائرز ڈیوٹیز. بولتے اسی جو ہے ایلیمنٹ میں آپ دیکھو تھوڑا تھا کہ آپ کو ذمہ داری جو ہے آجر کی وہ معلوم ہو جائے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو کنسیڈر ہو امپلائر اونز اے ڈیوٹی. بولتے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آجر جو ہے کیا جو ہے کس کے لیے کیا ڈیوٹیاں جو ہے اس کے سر پہ ڈالیں گی, کس کس کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈالیں گی. دیئر اون ورکرز, ان کی اپنے ورکرز کی, امپلائیز, ٹو انشور دیئر ہیلتھ اینڈ سیفٹی, ان کی ذمہ داریاں جو ہے اس پہ ڈالیں گی, ان کے ورکرز کی اور ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی آجر پہ ڈالیں گی. Other workers who might be working within their workplace but are not direct employees such as casual worker, agency workers and contractors. اور وہ والے ورکرز بھی جو اس کے ادارے میں یا اس کے احاطے میں جہاں پہ یہ کام کرا رہا ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جیسے کہ کانٹریکٹر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا دوسری کمپنی کے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کے ساتھ کانٹریکٹ پہ یا اس کے ساتھ جو ہے سپلائی پہ کام کرتے ہوں. ورکرز who not their employees and are not working in their workplace but are carrying out work on their behalf. اچھا, ہو سکتا ہے اس کے کانٹریکٹر بھی نہ ہوں, اس کے کانٹریکٹر کے لیے وہ لوگ کام کر سکتے ہوں, صحیح ہے, یا جو ہے ورکرز جو ہے امپلائیز ان کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں
لیکن جو ہے کیا ہے کسی اور کی جگہ پہ آ کے کام کر رہے ہیں، ایک ورکر کی جگہ ایک اور ورکر آ کے کام کر رہا ہے. Such as contractor installing a piece of machinery on behalf of the employer at someone else premises. جیسا کہ ایک کانٹریکٹر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، ایک مشینری انسٹال کر رہا ہے اپنے اس امپلائر کی جگہ پہ، ٹھیک ہے، اور کسی اور کی پراپرٹی میں، ٹھیک ہے. People who might be in their workplace but not carrying out on work their behalf. اور لوگ جو کہ ان کے کام والے جگہ پہ ہوں لیکن ان کے لیے کام نہ کر بھی رہے ہوں، جیسے کہ وزٹر ہو سکتے ہیں. وزٹر آ کے کوئی کام تھوڑی کرتے ہیں اس آنر کے لیے، وزٹ کر کے جاتے ہیں بس. پیپل ہو مائٹ بی آؤٹ سائڈ دیئر ورک پلیس. ہو سکتا ہے لوگ جو اس کے کام کے بعد ہوں، باہر ہوں، بٹ آر افیکٹڈ بائی دیئر ورک ایکٹیویٹیز، لیکن ان کے کام کرنے کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہے ہوں. سچ ایز ممبر آف دا پبلک ایجنس پبلک پاسنگ بائی. جیسے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ آس پاس سے وہاں سے گزرتا ہے اور رستے سے جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. سو این امپلائر ہیز رسپانسبلٹی فار دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی آف ایوری ون who might be affected by what they do for work. اچھا، تو یہ امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے کی ذمہ داری لے جو کہ ان کی کام کرنے کی وجہ سے افیکٹ ہوں گے وہ لوگوں کی. whether they are their employee or not. چاہے وہ ان کے امپلائیز ان کے لیے کام کرنے والے ہیں یا نہیں. اچھا، ایک ڈیفینیشن ہے آگے. دا امپلائر کسے کہتے ہیں؟ اے پرسن اور آرگنائزیشن دیٹ امپلائی پیپل. امپلائیز پیپل مطلب وہ ادارہ یا شخص جو کہ لوگوں کو کام دیتا ہے، نوکری دیتا ہے. دا امپلائر ان دس کانٹیکسٹ از نارملی این آرگنائزیشن. یہاں پہ ادھر جو ہم پڑھ رہے ہیں امپلائر سے مطلب ایک آرگنائزیشن ہی ہوتا ہے، مطلب ایک کمپنی ہوتا ہے. such as a company and is sometimes referred to as the corporate body. اور اس کو بعض دفعہ corporate body بھی کہتے ہیں. It is important to recognize that the employer in this context is not normally a neutral person. اچھا، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کا جو یہ بات اس کانٹیکسٹ سے یقینی بنائے کہ یہ جو یہاں پہ اور آرگنائزیشن امپلائر جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ نیچرل پرسن ہو. سوری میں نے مس پروناؤنس کیا. نیچرل پرسن ہو، لیونگ بریتھنگ انڈیویجول ہو، مطلب ایک زندہ سانس لینے والا آدمی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. انسٹیڈ دے آر لیگل پرسن. ہو سکتا ہے وہ قانونی طور پہ شخص کا درجہ رکھتے ہوں. اینڈ ایگزسٹ اونلی اے لیگل سینس. ہو سکتا ہے وہ صرف ایک قانونی حیثیت رکھتے ہوں. فار ایگزامپل ایپل INC، جیسا کہ ایپل کمپنی ہو گئی ہے. ایز اے امپلائر اینڈ اے لیگل پرسن. جو ایپل کمپنی ہے آئی فون بنانے والی، وہ کیا ہے؟ وہ ایک امپلائر ہے اور قانونی طور پر وہ ایک فرد تصور کیا جاتا ہے. کمپنی کو جو ہے کمپنی کی ایک اپنی، اگر آپ بزنس ٹرم میں جائیں تو کمپنی کی ایک علیحدہ تشخص ہوتی ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے. کیوں؟ آپ کمپنی پہ کیس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کمپنی قانون میں ادھر ایک شخص کے طور پہ تصور کی جاتی ہے. اچھا جی، ڈائریکٹرز اینڈ سینئر مینیجر. ڈائریکٹر اینڈ سینئر مینیجرز گیو این آرگنائزیشن اٹس ڈائریکشن اینڈ سیٹ پرائیورٹیز. ڈائریکٹر اور سینئر مینیجر کا کیا کام ہے؟ وہ کمپنی کو چلاتے ہیں، اس کو طرف دکھاتے ہیں کہ کس طرف لے کے جانا ہے کمپنی کو. دے ڈیسائڈ وٹ دا آرگنائزیشن ڈز اینڈ ہاؤ اٹ ڈز. یہ جو ہے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کمپنی کیا کرے گی اور کیسے کرے گی. ان افیکٹ دے کنٹرول دا کارپوریٹ باڈی. اور اس افیکٹ کے طور پہ جو ہے یہ کارپوریٹ باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں. They are therefore responsible for the ensuring that all of the legal requirements that rest with the employer are met. اسی لیے یہ جو ہے یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو امپلائر کی جو قانونی ذمہ داریاں ہیں جو اس کے پاس ہیں ان کو جو ہے پورا کر سکے. آگے ایک آرگنائزیشن چارٹ دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ٹاپ مینجمنٹ ہے، ٹاپ ٹائر مینجمنٹ. اس میں کیا آتا ہے جی؟
مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، ڈائریکٹرز ہو گئے ہیں 3، ٹھیک ہے، پھر اس کے نیچے مینیجرز ہو گئے ہیں 4، اور اس کے نیچے پھر کیا آ گئے، سپروائزرز آ گئے ہیں، سپروائزر کے نیچے ہوتے ہیں ورکرز، ٹھیک ہے۔ تو ہر کمپنی کا اپنا ایک آرگنائزیشن چارٹ ہوتا ہے، کیونکہ مختلف سائز کی کمپنیاں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ایک کمپنی کی جو ہے کیا ہوتا ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر دونوں ایک شخص، پھر مینیجر اور ڈائریکٹ سپروائزر اور ورکر، اور بعض دفعہ مطلب کمپنی جتنی بڑی ہوگی وہاں پہ اتنا بڑا آرگنائزیشن ہو سکتا ہے، اور جتنی چھوٹی ہو تو وہاں پہ چھوٹا آرگنائزیشن بھی ہو سکتا ہے۔ However, directors and senior managers are rarely involved in day-to-day management of the operational side of the organization. لیکن بولتے ہیں کیا ہے کہ ڈائریکٹرز اور سینئرز مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ ڈیلی جو ہے ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، جو چلانے والے کام ہیں، اس میں انوالو نہیں ہوتے ہیں۔ Their role does not normally involve doing but rather setting strategy and allocating resources. So the responsibility of directors and senior manager is to ensure that. تو ادھر کہہ رہے ہیں یہ کہ جو مینیجر ہوتے ہیں بڑے والے، اور ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں، سینئر مینیجرز جو ہوتے ہیں، ان کی یہ کام نہیں ہوتا کہ ڈیلی کا جو مینجمنٹ کا کام وہ کریں، بلکہ ان کا کیا کام ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ اسٹریٹجی کا مطلب ہے کہ یہ ایک لائحہ عمل بناتے ہیں، اور ریسورسز وسائل کو لے کے آتے ہیں تاکہ جو ہے ذمہ داریاں پوری کی جا سکیں۔ تو یہ ہوتا ہے ان کا ڈائریکٹرز اور سینئر مینیجرز کا کام۔ دا رائٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسیز پٹ ان پلیس، یہ بھی سینئر مینجمنٹ کا کام ہے کہ ایک صحیح ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو پالیسی ہے وہ رکھی گئی ہے آرگنائزیشن میں، اور لائی گئی ہے، امپلیمنٹ کی گئی ہے۔ ایڈیکویٹ ریسورسز آر ایلوکیٹڈ ٹو اسٹیبلش، اور مناسب جو ہیں اس کے لیے وسائل لائے گئے ہیں۔ امپلیمنٹ اینڈ مینٹین دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو لاگو کریں اور اس کو لاگو کیا رکھیں، ٹھیک ہے۔ دس انکلوڈز سفیشینٹ فنڈنگ ٹو ڈیلیور دا آبجیکٹیوز ان دا پالیسی، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ اس کے لیے فنڈنگ کریں جو آبجیکٹیو انہوں نے اپنے پالیسی میں رکھے ہوئے ہیں۔ آبجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے ہدف، جو اہداف انہوں نے اپنے پالیسی میں طے کیے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ہدف ہے۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ زیرو ایکسیڈنٹ ہے ہمارا ہدف، تو ہمارے ہدف زیرو ایکسیڈنٹ کے لیے ہمیں جو وسائل چاہیے، جو سامان چاہیے، جو پی پی ایز، جو ایکوپمنٹس، جو ٹریننگز چاہیے ورکرز کے، وہ سب جو ہے اس کے لیے فنڈنگ جو ہے کس نے کرنا ہے، سینئر مینجمنٹ نے۔ بٹ آلسو کمپیٹنٹ پرسنس ٹو اسسٹ ان دا ڈیلیوری آف دا پالیسی آبجیکٹیو، لیکن ان کو کیا ہے، کمپیٹنٹ لوگ بھی چاہیے تاکہ وہ جو پالیسی میں ان کے اہداف ہیں ان کو جو ہے پورا کرنے کے لیے۔ دا رائٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر ود دا کلیئر رولز اینڈ رسپانسبلٹی آر پٹ ان پلیس، اور کیا ہے کہ صحیح ادارے کا ایک اسٹرکچر جو ہے، اس کا جو ایک لائحہ عمل ہے وہ ایک صحیح طریقے سے جو ہے بنایا گیا ہے، اور اس کو ہر آدمی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ واضح کی گئی ہیں۔ A director senior manager is appointed with the specific responsibility for health and safety so that he can champion at board level، اور ایک ڈائریکٹر جو ہے یا سینئر مینیجر جو ہے اس کو بھرتی کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ذمہ داری لے کے بورڈ لیول تک اس کو جو ہے لے کے جائیں۔ One or more competent persons are appointed to assist the organization in meeting its health and safety obligations، ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے کمپیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جس کے پاس ایکسپیرینس اور تعلیم دونوں ہوں اور کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہو، تو وہ ایک یا دو کمپیٹنٹ پرسن ان کو چاہیے تاکہ وہ اسسٹ کرے کمپنی کو، ایک آرگنائزیشن کو، تاکہ وہ ان کے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو ان کے اہداف ہیں اس کا حصول کر سکیں۔ کانٹریکٹر آر انگیجڈ اینڈ مینیجڈ کریکٹلی، اور کانٹریکٹر جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے جو ہے کام میں لگایا جائے اور ان سے صحیح طریقے سے ان کو مینیج کیا جا سکے۔ ڈومنسٹریٹنگ دا آرگنائزیشنز ہیلتھ اینڈ سیفٹی رسپانسبلٹی ٹو دا تھرڈ پارٹیز، اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو اپنے ادارے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تھرڈ پارٹی کا مطلب ہوتا ہے جو ایک باہر سے آنے والا کام کرنے والا ہوتا ہے کمپنی کے لیے،
اس کو کہتے ہیں، تو ان کو اپنی ذمہ داریاں جو ہے بتا سکے، واضح کر سکے. The health and safety performance of the organization is reviewed on a regular basis to ensure that the objectives are being achieved and that the objective and measures in place remain valid. تو کیا کہتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس جو ہے آرگنائزیشن کے ادارے کے، ان کو جو ہے پرکھا جائے ریگولر بیسس پہ، ٹائم ٹو ٹائم، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو آبجیکٹو ہیں، جو اہداف ہیں، وہ حاصل کیے جا رہے ہیں. اینڈ دیٹ دا آبجیکٹو اینڈ دا میجرس ان پلیس ریمین ویلڈ، اور جو اہداف ہیں اور جو اس کے لیے میئرز ہیں، جو ان کے لیے اقدامات کیے گئے اہداف حصول کے لیے، وہ جو ہے صحیح حالت میں رہیں. ڈائریکٹر اینڈ سینئر مینیجرز کین ہیو enormous influence over their organization. اچھا، تو ڈائریکٹرز اور مینیجر جو ہیں، ان کا جو انفلوئنس ہے، ان کا جو اثر رسوخ ہے، وہ انورمس ہے، مطلب ان کا اثر رسوخ بہت مضبوط ہے ایک ادارے میں. اینڈ اٹس پرائرٹیز، اور اس کے جو ترجیحات ہیں اس میں. This influence does not simply come from their strategic decision making but also the way they are perceived by those lower in the management hierarchy. اور ان کا جو اثر رسوخ ہے، یہ صرف جو اسٹریٹجک ڈیسیجن، یہ جو اپنا اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ ہے ان کا، اس سے نہیں آتا، بلکہ اس سے بھی آتا ہے کہ نیچے درجے کے مینجمنٹ کی جو ہیرارکی ہے اس میں ان کو کیسا سمجھا جاتا ہے. دے مسٹ ڈیمونسٹریٹ کلیئر کمٹمنٹ اینڈ لیڈرشپ ود ریگارڈ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی. انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک کلیئر کمٹمنٹ جو ہے، ایک کلیئر جو ہے انہوں نے ایک ارادہ، اور انہوں نے لیڈرشپ کرنا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جانب. اچھا، آگے چلتے ہیں جی. مڈل مینیجرز اینڈ سپروائزرز. مڈل مینیجرز، اوپر جو ہم نے پڑھا وہ تھا ٹاپ مینجمنٹ کے بارے میں. ابھی آ گیا جی مڈل مینجمنٹ. مڈل مینیجرز اینڈ سپروائزرز آر انوالوڈ ان ڈے ٹو ڈے آپریشنل رننگ آف دا آرگنائزیشن. جو مڈل میں مینیجرز ہیں اور سپروائزرز ہیں، وہ ڈیلی جو ہے روٹین کا جو آرگنائزیشن کا کام ہے اس میں وہ انوالو ہوتے ہیں. So are responsible for the health and safety standard within the operation under their control. تو یہ اس ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو اسٹینڈرڈز ہیں، جو آرگنائزیشن کے اندر جو ان کے آپریشن میں آتے ہیں، تو وہ اس کے ذمہ دار ہے، جو ان کے کنٹرول میں ہے. Their operational areas of responsibility are normally defined in their job description and an organization health and safety policy documentation outlined later in element 2. اچھا، ان کی جو ہے جو آپریشنل ذمہ داریاں ہیں، وہ نارملی ان کی جو جاب ڈسکرپشن ہوتا ہے، جس کو JD بولتے ہیں، اس میں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آرگنائزیشن کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پالیسی اور ڈاکومنٹیشن میں جو ہے دی جاتی ہے. آگے جو ہے ایلیمنٹ 2 میں وہ بتائیں گے. لائن مینیجر ول آپریشنلی ریسپانسبل فار دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی آف. جو لائن مینیجر ہے، جو مڈل مینیجرز ہیں، ان کا کیا ذمہ داری ہے جی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ریگارڈ. دا اسٹاف دیٹ ورک ڈائریکٹلی فار دیم. جو اسٹاف ان کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اسٹاف لوور ڈاؤن ان دا آرگنائزیشن چارٹ بلو دیئر ڈائریکٹ رپورٹس. ٹھیک ہے، جو اسٹاف ان کے نیچے کام کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ان کو رپورٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ذمہ داری. اسٹاف جو ان کے جو نیچے ان کو رپورٹ کرنے والے، ان کے نیچے جو کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ذمہ داری. دا ایریاز اینڈ ایکٹیویٹیز انڈر دیئر کنٹرول. اور وہ تمام ایریا اور جگہ جو ان کے کنٹرول میں، اس کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ذمہ داری ان کی مڈل مینجمنٹ کی بنتی ہے. The shared responsibility of joint occupiers of premises. اچھا، ابھی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ایک ہی پریمیسز، ایک ہی جگہ میں جب دو مختلف لوگ جو ہیں آکوپائی کریں گے،
اس کا مثال ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی سائٹ میں 2 کانٹریکٹر کام کریں یا ایک ہی کمپنی میں 2 مختلف کمپنیاں کام کریں گی تو ان کی شیئرڈ رسپانسبلٹی، ان کی شیئرڈ ذمہ داریاں جو ہے آپس میں کیا ہوں گی. When 2 employers share a workplace, it's not difficult to imagine that the risk that one employer creates in that workplace may affect the employee of the other employer. اچھا، بولتے ہیں جب 2 امپلائر جو ہے وہ ایک شیئر کریں ایک ہی جگہ کو، ایک ہی جگہ میں کام کریں، تو اس بات کا جو ہے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ایک امپلائر کا جو امپلائی ہے وہ اس کے کام سے جو ہے دوسرا امپلائر کا امپلائی متاثر ہو سکتا ہے. اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. فار ایگزامپل where 2 employees occupy office in same building, the fire risk created by one employer affects the safety of the other employees of the other employer. صحیح ہوا؟ ہاں ٹھیک ہو گیا جی. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بات سے ایک ایگزامپل دیا انہوں نے کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک بلڈنگ میں آفس ہے، بلڈنگ میں ایک آفس ہے، اس میں 2 کمپنیوں کے مختلف لوگ ہیں، 2 آفیسز جو ہے ایک ہی بلڈنگ میں. تو اگر خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے ایک امپلائر کی وجہ کے جو ہے امپلائی کی وجہ سے، تو اس سے دوسرا جو امپلائی ہے اور امپلائر ہے وہ بھی متاثر ہوں گے. It follows that both employers must cooperate and coordinate their activities to ensure good health and safety standard. تو یہ جو ہے کیا ہے کہ یہ امپلائرس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے دونوں کوآرڈینیٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور کہ وہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈ ہے تاکہ وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ کے مطابق کریں اور سیفٹی کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اس کا معیار برقرار رہے. دس از سیٹ آؤٹ ان ILOC 155. یہ جو ہے ILOC 155 جو قانون ہے اس کی شق نمبر 17 آرٹیکل 17 میں بول دیا گیا وین ایور 2 or more undertaking engage in activities simultaneously at one workplace. جب کب بھی جو ہے ایک انڈرٹیکنگ مطلب ایک کام والی جگہ، ایک آرگنائزیشن جو ہے جہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، جہاں پہ کام ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے ایک ہی ورک پلیس میں 2 انڈرٹیکنگز، 2 آرگنائزیشن جو ہے انگیج ہو گئی ہیں. They should collaborate in applying the provision regarding occupational safety and health and the work environment. تو ان کو کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنا پڑے گا، کوآپریٹ کرنا پڑے گی، اسے ہیلپ کرنی پڑے گی اور ایک دوسرے کو بتانا پڑے گا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی متعلق اور کام کی انوائرمنٹ اور کام کے ماحول کے مطابق کے متعلق ان کو آپس میں کولیبریٹ اور کوآپریٹ کرنا ہوگا without prejudice to the responsibility of each undertaking for the health and safety of its employee. تو بنا کسی تعصب کے، ٹھیک ہے، اور یہ اس بات کا دھیان کیے کہ بھائی نہیں یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا ہے تاکہ ان کے امپلائیز کی حفاظت کی جا سکے ان کی سیفٹی کے لیے. In appropriate case, the competent authority or authorities should prescribe general procedure for this collaboration. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک appropriate کیس یہ ہوگا، ایک بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ competent authority، جو competent authority ادھر ہے، جو ادارہ وہاں پہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ایک جنرل پروسیجر جو ہے بنائیں اس کولیبریشن کے لیے، ایک پروسیجر بنائیں ہر کام کے لیے، ہر ٹاسک کے لیے، جس سے ایک دوسرے کو متاثر کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ایک پروسیجر بنائیں اور آپس میں شیئر کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کے تمام جو ان کے کام ہیں اور جو ان کے ایکٹیویٹیز ہیں اس سے باخبر رہیں اور حادثوں سے بچ سکیں. This requires effective communication between employer. اس کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ ایفیکٹو کمیونیکیشن چاہیے تاکہ دونوں امپلائر آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں. ایکسچینج آف ریلیونٹ انفارمیشن، اور جو متعلقہ انفارمیشن ہے، جو معلومات ہیں وہ شیئر کر سکیں.
ڈیولپمنٹ آف دا اپروپریٹ پالیسیز اینڈ پروسیجر، اور اس کے لیے کیا ہے متعلقہ کام اور جگہ کے لیے جو ہے کیا ہے برابر پالیسیز اور جو ہے کام کرنے کے طریقے ہیں پروسیجرز ہیں وہ بنا سکے. دس کوڈ بی کیریڈ آؤٹ ان ورائٹی آف ویز، یہ جو ہے مختلف طریقوں سے کیے جا سکتے ہیں. ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف دا ورک اینڈ دا ورک سائٹ، جو کہ ایک کام کے اور وہ کام کے جو سائٹ ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو فار ایگزامپل، تو مثال کے طور پر ان اے ملٹی اسٹوری آفس بلڈنگ آکوپائڈ بائی دا 10 ڈفرینٹ بزنسز، ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک ملٹی اسٹوری، ایک کئی کثیر المنزلہ عمارت جو ہے 10 کمپنیوں نے جو ہے پکڑی ہوئی ہے. ایچ امپلائر شوڈ پرووائڈ انفارمیشن آن دا رسک دیٹ دیئر اسپیسیفک بزنس کریٹس فار دا ادر آکوپائر آف دا بلڈنگ. تو ان ہر امپلائر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے دوسرے آکوپائر کو، دوسرے جو بلڈنگ کو پکڑنے والے لوگوں کو جو ادھر رہ رہے ہیں، کہ ان کے بزنس جو ہے کس قسم کے خطرات بنا رہا ہے. دس کین آفن بی اچیوڈ بائی اسٹیبلشنگ بلڈنگ مینجمنٹ کمیٹی. یہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اکثر جو ہے بلڈنگ مینجمنٹ کمیٹی بنا دی جاتی ہے. مطلب کیا ہوتا ہے، ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، تمام جو اس بلڈنگ میں کمپنیاں اور جو ادارے کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک شخص کو، ایک فرد کو، ذمہ دار فرد کو لا کے اس کمیٹی میں بٹھا دیا جاتا ہے. ود ریگولر میٹنگس، اور وہ آپس میں ریگولر میٹنگ بلاتے ہیں. کنسلٹیشن کین دین ٹیک پلیس تھرو دس کمیٹی، اور یہ کمیٹی جو ہے کیا مل کے ایک دوسرے کا مشورہ کرتے ہیں. اینڈ پالیسیز اینڈ پروسیجرس کین بی ڈیولپڈ اینڈ امپلیمنٹڈ تھرو آؤٹ دا بلڈنگ، اور اس طریقے سے جو ہے پالیسیاں اور پروسیجرز جو ہے بنا کے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں پورے بلڈنگ میں. In this way, a common approach can be developed for the management of joint issues such as fire procedure. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک عام اپروچ، ایک عام طریقہ مل جاتا ہے کہ ایک جوائنٹ ایشو جو ہے، جو ایک مشترکہ ایک جو ایک خطرہ ہے یا ایک مسئلہ ہے، اس کے لیے کیا پروسیجر، کیسے پروسیجر جو ہے اس کے لیے بنائے سکے. جیسے کہ فائر پروسیجر ہے، سیکیورٹی تھریٹ رسپانس، اگر کوئی سیکیورٹی کے متعلق کوئی خطرہ درپیش آ جاتا ہے اس کو کیسے نمٹا جائے. ایمرجنسی سپیل رسپانس، اگر ایمرجنسی کی صورتحال میں کچھ کیمیکل وغیرہ جو ہے وہ سپل ہو گیا، وہ اس لیک ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے سائٹ رولز بنا سکیں. وزٹر اور کانٹریکٹر کنٹرول، وزٹرز اور کانٹریکٹر کو جو ہے کنٹرول کریں، اور کس طرح وزٹ کریں گے اس کے لیے اور کام کریں گے کنٹریکٹر، ان کے لیے قوانین بنائیں. ٹریفک مینجمنٹ، اور وہاں پہ گاڑیوں کی آمد رفت کیسے کنٹرول کی جائے. ایٹسٹرا. اٹ میں بی آلسو اپروپریٹ ٹو ہیو اے سائٹ وائڈ انسپیکشن پروسیس، اور یہ بھی بہتر ہوگا کہ ایک جو ہے سائٹ وائڈ انسپیکشن پروسیس، ایک جو ہے مل کے ایک انسپیکشن کریں پورے پروسیس کا. اور کامن فائر ڈرلس اینڈ ایون شیئرڈ ویسٹ ڈسپوزل پروسیجر، اور کیا کریں آپس میں جو ہے مل کے فائر ڈرل کریں، اور جو ان کا ویسٹ ہے اس کو جو ہے اس کی جو ڈسپوز کرنے کے طریقے ہیں اس کے لیے بھی مشترکہ طور پہ حکمت عملی اپنائیں کہ ہم نے اپنا ویسٹ کیسے ڈسپوز کرنا ہے. If there are specific risks associated with the workplace, then awareness of the issue and the appropriate response from other workplace can be raised. اگر بولتے ہیں کچھ رسک جو ہے ایسوسیٹیڈ ہے کسی بھی ورک پلیس میں ایک ایکٹیویٹیز کے، ایک ادارے کے، تو کیا ہے جی اویئرنیس آف دا ایشو اینڈ دا اپروپریٹ رسپانس فرام ورک پلیس کین بی ریزڈ. تو کیا ہے کہ بھائی اس کے لیے ایک اویئرنیس اور اس کے خلاف جو ہے ایک اپروپریٹ جو رسپانس ہے، اس کو جو ایک جواب ہے وہ جو ہے اٹھایا جا سکتا ہے ورک پلیس سے. فار ایگزامپل، این ایجنسی دیٹ ڈیلز ود دا وائلنٹ اوفینڈرز میں شیئر اے بلڈنگ ود ان ریلیٹڈ بزنس. مثلاً جو ہے ایک ایجنسی ہے، ایک کمپنی ہے جو کیا کرتی ہے، وائلنٹ اوفینڈرز، وہ والے مجرمان جو کہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے تعلق رکھتی ہے، ان کو ڈیل کرتی ہے. Those other business would need to understand the risk of and precautions appropriate to the building as whole. تو اگر اس طرح کے اوفینڈرز اس بلڈنگز میں آتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں، تو کیا ہے دوسرے جو بزنسز ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس کیسے لوگوں کا آمد و رفت ہے.
تو ان کو اس حساب سے اپنے لیے حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے. Employers working more closely together may need to share a risk assessment. اگر بہت ہی قریب مطلب ایک ہی جگہ میں کام کرنے والے اگر امپلائر ہے تو کیا ہوگا, ان کو آپس میں رسک اسسمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا. This is to ensure that all organizations are aware of the possible impact of any equipment and substance being used, اور اس بات کو یہ یقینی بنائے کہ ہر کمپنی جو ہے وہ اس بات سے واقف ہو کہ جو ساز و سامان اور یا جو کیمیکلز اور جو سبسٹنس وہ یوز کر رہے ہیں اس کے جو ہے کیا اثرات ہوں گے. ٹھیک ہے, سو دیٹ ایکٹیویٹیز کین بی کوآرڈینیٹ. سو یہ جو سرگرمیاں ہیں ان کو جو ہے مل کے دیکھا جا سکے, کوآرڈینیٹ کیا جا سکتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جا سکے. For example, one organization may be using solvent-based paint while an area is occupied by another organization personnel. ہو سکتا ہے ایک کمپنی جو ہے وہ سالونٹ بیسڈ جو ہے پینٹ یوز کر رہی ہو جب کا دوسری آرگنائزیشن نے جو ہے وہ جگہ گھیری ہوئی ہو. اچھا, تو اگر سالونٹ پینٹ وہ یوز کر رہا ہے اور وہاں پہ اور آرگنائزیشن کے جو ہے پرسنل وہاں پہ ہوں تو کیا ہے ان کی صحت کے لیے وہ خطرہ ہے. تو اس طرح مطلب اس کی ایکٹیویٹیز سے وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں خیال رکھا جا سکتا ہے. اسی قسم کی ایکٹیویٹیز یہ ایک مثال دی ہے ان ایکٹیویٹیز میں سے. اچھا آگے چلتے ہیں. کانٹریکٹر مینجمنٹ. کانٹریکٹرز آر یوزڈ وائڈلی ان دا ورک پلیس. کانٹریکٹر جو ہے وہ وسیع پیمانے پہ جو ہے اپنے کام والی جگہ پہ یوز کیے جاتے ہیں. ایدر ٹو ڈیلیور اے اسپیسیفک پروجیکٹ اور اسکل. وہ ایک اسپیسیفک پروجیکٹ یا جو ہے ایک کام جو ہے ایک پروجیکٹ کو پورا کرتے ہیں, یا ایک مہارت جو ان کے پاس ہے وہ کام جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ ایک ہنر ان کے پاس ہے وہ کر کے دیتے ہیں. اور ٹو ڈیلیور ایکسٹرا لیبر, یا آپ کو جو ہے ایکسٹرا جو ہے لیبر ورکرز دیتے ہیں وین نیڈڈ, جب چاہیے ہو. فار ایگزامپل, a site wanting to extend the premises would usually take a building contractor to deliver the project rather than employing the manpower directly. جیسا کہ ایک اونر ہے, ایک آجر ہے, اس نے اپنے ایک بلڈنگ کی جو ہے وہ اس بلڈنگ کو وسیع کرنا ہے, اس نے اور تعمیرات کرنے, تو اس کو کیا کرنا ہوگا, ایک کانٹریکٹر ہائر کرنا ہوگا, نہ کہ وہ اور آدمی کو جو ہے بھرتی کر کے ان سے کام لے, کیونکہ جب کام ختم ہو جائے گا تو وہ آدمی اس کے لیے کسی کام کے نہیں رہیں گے. In the same way, a company may engage a self-employed training contractor to deliver a training course. اسی طرح جو ہے ایک کمپنی جو ہے وہ ایک دوسری کمپنی کی خدمات لے سکتا ہے تاکہ وہ ان سے کیا ہے ٹریننگ کورسز جو ہے وہ اپنے امپلائی کے لیے کرا سکے. Contractors are engaged by clients and lots of different circumstances at work. جو کانٹریکٹر ہیں وہ مختلف حالات میں جو ہے کام میں انگیج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کلائنٹ کے ساتھ. اینڈ کانٹریکٹر میں بی انگیج ٹو پرفارم ون آف سروس. ہو سکتا ہے کانٹریکٹر نے صرف ایک بار کام کرنے والا سروس کرنے والا کام کرنا ہو. سچ ایز این ریفٹنگ آف این آئی ٹی سویٹ, جیسا کہ ایک آئی ٹی سویٹ کی جو ہے ریفٹنگ کرنا ہے. اور دے میں بی انگیجڈ آن اے more permanent basis to provide in-house catering اور cleaning services. اور یہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے لانگ ٹرم جو ہے کام میں لگے ہوں, جیسے کہ ایک ادارے ایک بلڈنگ میں ایک کیا ہے وہاں پہ جو ہے کلیننگ کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یا وہاں پہ کیٹرنگ, وہاں پہ کھانا بنانے کا اور کھانا دینے کا سروس کر رہے ہوں. Quite clearly, it's not in the interest of health and safety for the client to ignore the risk associated with the contractor. تو یہ بولتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو جو ہے کلائنٹ کی وہ اگنور کرنا جو کہ کانٹریکٹر کی طرف سے آ رہی ہے, وہ اس بات کے میں وہ انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یار ایک کانٹریکٹر آیا, کلائنٹ اس میں جو ہے اپنے رسک جو ہے اپنے ساتھ لے کے آئے,
फॉर कॉन्ट्रैक्टर टू इग्नोर द रिस्क इनहेरेंट इन द क्लाइंट वर्क प्लेस, और ये जो है उसका काम भी नहीं है कॉन्ट्रैक्टर का भी कि वो क्या है आके जो है क्लाइंट का जो वर्क प्लेस है वहाँ पे अपने साथ ख़तरात लाए, तो ये दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है ख़तरात को लाना, ठीक है। अच्छा, आगे एक डेफिनेशन दी गई है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कैसे कहते हैं? अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एंगेज टू अंडरटेक सर्टन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट बट नॉट अंडर द क्लाइंट डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल। अ कॉन्ट्रैक्टर क्या है? एक कंपनी है जो कि एक काम लेती है, ठीक है, एक क्लाइंट के लिए करने के लिए उसकी क्लाइंट की जगह पे, ठीक है, और वो उसके क्लाइंट के डायरेक्ट सुपरविजन और कंट्रोल में ना हो, बस वो क्लाइंट उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि भाई ये काम मुझे करके दे दो और वो लोग वो कर दें। फॉर एग्जांपल एक आदमी ने फैक्ट्री बनानी है, तो फैक्ट्री बनाने के लिए वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी लेके आएगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा और उनको बोलेगा कि आप मुझे एक फैक्ट्री बना के दो। तो जो जो यहाँ पे क्लाइंट है वो बंदा है जो कंपनी जो फैक्ट्री बनवा रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगी। नॉट दैट द वर्ड कॉन्ट्रैक्टर कैन बी यूज्ड to authenticate both the company providing a contract service and the individual workers who to provide that service। अच्छा, आगे बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर लफ्ज़ जो है वो इस तरह इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है जो शख्स, उसके लिए यूज़ नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, कंपनी के लिए ही यूज़ किया जाएगा। क्लाइंट अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हु इंगेज कॉन्ट्रैक्टर। क्लाइंट क्या होता है? वो शख्स या इदारा जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर को इंगेज करता है, उसको काम देता है। आगे पढ़ते हैं जी, शेयर्ड ड्यूटीज़, मुश्तरका जिम्मेदारियाँ। Contractors are responsible for their own health and safety of others who might be affected by their work activities। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्या है? अपने वर्कर स्टाफ और खुद अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदार है, और उन लोगों के हेल्थ एंड सेफ्टी की भी जिम्मेदार है जो इनके काम की वजह से मुतासर हो सके। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, फॉर एग्जांपल क्लीनिंग कंपनी इज़ एन एम्प्लॉयर इन देयर ओन राइट। एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी मिसाल के तौर पे हम ले लें, एक क्लीनिंग कंपनी है जो कि खुद जो है वो एम्प्लॉयर हैं अपने राइट के तौर पे। दे देयर फॉर ऑफ अ ड्यूटी टू, इसलिए वो एक जिम्मेदारी रखते हैं देयर वर्कर्स, उनके वर्कर्स की। द इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट क्लीनर डूइंग द वर्क इन अ क्लाइंट प्रेमिसेस, एक क्लाइंट की जगह पे जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल है, जो एक वर्कर है जो काम कर रहे हैं एक क्लाइंट की प्रेमिसेस में। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की जिम्मेदारियां बता रहे हैं। अदर पीपल सच एज क्लाइंट वर्कर्स एंड विजिटर्स टू द क्लाइंट प्रेमिसेस हु माइट बी अफेक्टेड बाय देयर वर्क, और हो सकता है कि जो क्लाइंट है उनका, उसकी जो वर्कर्स हैं या उसके विजिटर्स हैं जो कि इनकी वर्कर्स की एक्टिविटीज़ से मुतासर हो सकते हैं। इस यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूंगा। फॉर एग्जांपल ABC होटल का नाम है जो कि 5 स्टार होटल है, और वो अपनी हाउस कीपिंग सफाई की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देता है एक क्लीनिंग कंपनी को। उसका नाम सपोज हम रख लेते हैं जेड क्लीनिंग। तो जेड क्लीनिंग जो है वो क्या है? वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, और ABC होटल जो है वो क्या है? क्लाइंट है। तो ये जेड क्लीनिंग के बंदे जो, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये जेड क्लीनिंग, ये जिम्मेदार है अपने वर्कर्स की जो क्लीनर्स के साथ काम कर रहे हैं होटल में, उधर उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का भी जिम्मेदार है, बल्कि दूसरे लोगों से मुराद ABC होटल जो है उसके एम्प्लॉयज़, उसके विजिटर्स और उसके आने वाले तमाम लोग, उन सब का ये जेड कंपनी जो है वो उनके हेल्थ एंड सेफ्टी का जिम्मेदार है। आगे, एंड द इंडिविजुअल क्लीनर डूइंग the work in the client premises are workers of the contract cleaning company, और कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जो है एक इंडिविजुअल क्लीनर है, एक क्लीनर है कोई, ठीक है, जो खुद क्लीनर जो है
وہ کام کر رہے ہیں کلائنٹ کے پریمیسز میں جو کہ کانٹریکٹ پہ کلیننگ کمپنی سے لائے گئے ہیں. They therefore over duty to themselves, other people such as fellow workers, client workers, and the visitors of the client premises who might be affected by what they do. اچھا ابھی جو ورکرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی بتا رہے ہیں جو ہے وہ خود ذمہ دار ہیں اپنے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی، دوسرے لوگوں کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ذمہ دار ہیں جیسے کہ اس کے کولیگز، اس کے ساتھ کام کرنے والے، اور یا کوئی وزٹر اور کلائنٹ کے پریمیسز میں کوئی لوگ جو کہ ان کے کام سے متاثر ہو سکتے ہیں. اچھا دا کلائنٹ ایز این امپلائر اوز اے ڈیوٹی ٹو، تو کلائنٹ کی جو ہے ایز اے امپلائر ہونے کی، ایک آجر ہونے کی اس کی ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری ہے کیا ہے؟ دیر اون ورکر، ان کے اپنے ورکرز کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ذمہ داری اس کی ہے. ادرز who might be affected by their work including the contract cleaners in the premises, any other workers in the premises such as the other contractors, visitor to the client premises. تو کیا ہے جی کہ جو اونر ہے، کلائنٹ ہے، جو امپلائر، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ورکرز کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ذمہ دار ہے. دوسرے جو اس کے جو دوسرے لوگ جو ان کے ورکرز کے ورک ایکٹیویٹی کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ذمہ دار. دا کانٹریکٹ کلیننگ ان دا پریمیسز، اور ان کے جو پریمیسز میں مثال کے طور پر کلینر یا کوئی بھی ورکرز ہیں ان کے جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا بھی ذمہ دار ہے. اینی ادر ورکرز ان دا پریمیسز، کوئی بھی ورکر جو ہے ان کے ایریا میں ہے، ان کے پریمیسز میں، اس کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ذمہ دار ہے. وزٹر ٹو دا کلائنٹ پریمیسز، اور جو وزٹر آ رہے ہیں کلائنٹ کے پریمیسز میں اس کے بھی ذمہ دار ہیں. دا انڈیویجول ورکرز آف دا کلائنٹس آلسو آف اے ڈیوٹی ٹو دیم سیلف. اچھا جو انڈیویجول ایک ورکر جو ہے وہ کیا ہے، ان کی اپنی بھی ذمہ دار، ان کی خود بھی ذمہ داری ہے. دیم سیلف، ان کی اپنی حفاظت کی ذمہ دار وہ خود ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے. ادر پیپل سچ ایز کانٹریکٹ کلینر، فیلو ورکرز، دوسرے لوگ جو ہیں جو ان کے کولیگز ہیں یا ان کی کام کی وجہ سے متاثر ہوں. پٹ سمپلی دا کانٹریکٹر اینڈ دیئر ورکرز اوو اے ڈیوٹی ٹو ایوری ون. تو یہ بولتے ہیں آسانی سے بول سکتے ہیں کہ کانٹریکٹر اور ان کے کام جو کرنے والے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر بندے کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا دھیان رکھیں. اینڈ دا کلائنٹ اینڈ دیئر ورکرز آر آلسو اوو اے ڈیوٹی ٹو ایوری ون. اور جو کلائنٹ ہے، جو کام دینے والا جو مالک ہے یا جو اونر ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شخص کی حفاظت کے اقدامات کیے جائیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے. The key thing to recognize from the above is that responsibility for ensuring health and safety is therefore shared between the client and the contractor. اس سے جو ہے اوپر جو اس کی شیئر رسپانسبلٹی ہے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ جو ذمہ داری ہے وہ تقسیم کی گئی ہے کلائنٹ اور کنٹریکٹر میں آپس میں. It is in both parties' interest to ensure that each does everything that might be considered reasonable in the circumstances to discharge their duties and avoid criminal liabilities. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں کے انٹرسٹ میں، دونوں کے مفاد میں کہ وہ مشترکہ طور پہ جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ وہ کسی قسم کی بھی مجرمانہ کارروائی سے یا غفلت سے بچ سکیں. The way that a client managed contract can be broken down into 3 key areas. ایک کلائنٹ جو ہے وہ کس طرح جو ہے اپنے ایک کانٹریکٹر کو مینیج کرتا ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. سلیکشن آف کانٹریکٹر، کانٹریکٹر کو سلیکٹ کرنا. پلاننگ اینڈ کوآرڈینیشن آف ورک، اور کام کو جو ہے پلان کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کا کوآرڈینیشن کرنا، کام کی منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ. اور مانیٹرنگ اینڈ مینیجنگ دا ورک، اور کام کی جو ہے پہ نظر ثانی رکھنا اور کام والے جگہ کو مینیج کرنا، اس کو چلانا. اچھا سلیکشن آف کانٹریکٹر، ٹاپک فوکس، سلیکشن جو ہے کرنا ہے کانٹریکٹر کا، اس میں سے کچھ ٹاپک جو ہے اس کو سلیکٹ دیا گیا اس کو فوکس کرنے کے لیے.
سلیکٹنگ اے کانٹریکٹر، جب بھی ایک کانٹریکٹر سلیکٹ کیا جاتا ہے، اٹ از گڈ پریکٹس ٹو سلیکٹ اے کانٹریکٹر کیئرفلی آن دا بیسس آف دیئر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمپیٹنس. یہ بہتر ہے کہ آپ جب بھی ایک کانٹریکٹر کا انتخاب کریں تو ان کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو معیار ہے، ان کی جو کمپیٹنسی ہے، ان کی جو قابل اہلیت ہے، اس کے مطابق کریں. ٹو ہیلپ ٹو ڈو دس یو کین ٹیک سی ایویڈنس آف دا کمپیٹنس. اس کے مقصد کے لیے آپ کیا ہے، ان کا جو ہے ثبوت دے سکتے ہیں ان کی کمپیٹنس کا. سچ ایز اے کاپی آف دیئر ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی، ان کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ایک کاپی. ایگزامپلز آف رسک اسسمنٹ اور میتھڈ اسٹیٹمنٹ، ان کے جو ہے رسک اسسمنٹ اور میتھڈ اسٹیٹمنٹ. دا کوالیفیکیشن اینڈ ٹریننگ ریکارڈز آف دا اسٹاف، اسٹاف کی جو ہے کوالیفیکیشن اور ٹریننگ ریکارڈز. ممبرشپ آف دا پروفیشنل آرگنائزیشن اور سرٹیفائڈ باڈی، اگر کچھ کمپنی ہے وہ ممبر ہے ایک آرگنائزیشن کے، سیفٹی کے متعلق ہے وہ آرگنائزیشن یا کمپیٹنس کے ساتھ، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم بول دیں کہ بھائی ایک ہاؤس کیپنگ کمپنی ہے اور وہ کیا ہے، بکس کا ممبرشپ ہے ان کے ساتھ. تو اس طرح کے تو اور یا جو ہے کوئی بھی پیسٹ کنٹرول کمپنی ہے اور وہ جو وہاں پہ موجودہ گورنمنٹ کی جو اتھارٹیز ہیں صحت کی، ان کے ساتھ ان کی رجسٹریشن ہے اور ان کی جو ہے یہ سرٹیفیکیشن اس طرح باڈیز کے ساتھ ہیں، تو اس کو دیکھا جائے. ریکارڈز آف مینٹیننس اینڈ ٹیسٹ فار دا پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ، اور ان کی جتنا بھی مشینری ہے، پلانٹ اور اکوپمنٹ ہے، اس کے مینٹیننس کا اور ریکارڈ موجود ہے. نیمز آف دا پریویس اور کرنٹ کلائنٹس ٹو یوز ایز اے ریفرنس، اور ان کے جو ہے پرانے اور جو موجودہ کلائنٹ ہے وہ حوالے کے لیے. ایکسیڈنٹ ہسٹری ریکارڈ، اور ان کے جو ہے حادثات کی جو تاریخ ہے، کیا ہے، کتنے حادثات رونما ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں. ریکارڈز آف دا انفورسمنٹس ایکشن ٹیکن بائی اتھارٹیز اگینسٹ دیم، اور یا جو ہے ان کے خلاف اداروں نے اگر کچھ ایکشن لیا ہوا ہے تو اس کا ریکارڈ. پروف آف ایڈیکویٹ ریسورسز سچ ایز ایکسیس ٹو اسپیشلسٹ سیفٹی ایڈوائس، اور ایک جو ہے سرٹیفیکیشن یا پروف جو ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک اسپیشلسٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے جو ہے مشورہ لیا، ایڈوائس لیا ہوا ہے، ان سے کنسلٹنسی لی ہوئی ہے. اچھا آگے، پلاننگ اینڈ کوآرڈینیٹنگ آف دا ورک، ورک کو جو ہے ورک کام کی منصوبہ بندی کرنا اور اس کی کوآرڈینیشن کرنا. اچھا جی، انفارمیشن مسٹ بی ایکسچینج، جو معلومات ہیں وہ آپس میں لازم جو ہے شیئر کیے جائیں، ایک دوسرے کو مہیا کیے جائیں. بٹوین دا کلائنٹ اینڈ کانٹریکٹر، کانٹریکٹر اور کلائنٹ آپس میں جو ہے معلومات کا تبادلہ کریں. دا کلائنٹ شوڈ ٹیل دا کانٹریکٹر اباؤٹ دا ہیزرڈ رسک ان دا ورک پلیس، کلائنٹ کیا کرے گا، اس کے جو ورک پلیس ہے جتنے بھی اس میں ہیزرڈ اور رسک ہے اس کے بارے میں کانٹریکٹر کو اطلاع کرے گا، بتائے گا. شوڈ ٹیل دا کلائنٹ اباؤٹ دا ہیزرڈز اینڈ رسک کریٹڈ بائی دا ورک، اور کانٹریکٹر جو ہے وہ کیا ہیلتھ اینڈ جو سیفٹی کے جو رسک ہیں وہ کیا ہے کلائنٹ کو بتائے گا جو کام کرنے سے پیدا ہوں گے. ان دس وے دا ورک کین بی پلانڈ، تو اس طرح سے جو ہے کام کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. سو دیٹ ایوری ون از کیپٹ سیف، تو ہر بندے کی حفاظت جو یقینی بنائی جا سکتی ہے. دا کانٹریکٹر شوڈ کیری آؤٹ رسک اسسمنٹ، کانٹریکٹر کیا کرے گا، رسک اسسمنٹ کرے گا آن دا ورک انوالوڈ اینڈ ڈیولپ سیف ورکنگ میتھڈس ٹو کنٹرول دا رسک. آئیڈینٹیفائی، رسک اسسمنٹ کرے گا کانٹریکٹر ان کی جو کام جو اس میں وہ انوالو ہے، تاکہ وہ سیف ورکنگ میتھڈ جو ہیں، ایک سیف کام کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بنا سکے. ٹو کنٹرول رسک آئیڈینٹیفائی، جو رسک ان کو ملا ہے رسک اسسمنٹ کے دوران تاکہ اس کو کنٹرول کر سکیں. دس سیف ورکنگ میتھڈ مسٹ بی ڈاکومنٹڈ اینڈ از آفن ریفرڈ ایز اے میتھڈ اسٹیٹمنٹ، اور یہ جتنے بھی جو ہیں اور سیف ورکنگ میتھڈ ہے اس کو ایک اس کی کتابت کی جائے، ڈاکومنٹ اس کو بنایا جائے، اور اس کو کیا بولتے ہیں پھر میتھڈ اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں. دا کلائنٹ شوڈ ایگزامن دوز رسک اسسمنٹ اینڈ دا میتھڈ اسٹیٹمنٹ ٹو انشور دیٹ دیر آر نو obvious پرابلمس اور ایرر. اور کیا ہے جی کہ کلائنٹ کی جو ہے کلائنٹ نے کیا کرنا ہے، اس نے لازم جو ہے معائنہ کرنا ہے رسک اسسمنٹ کا اور میتھڈ اسٹیٹمنٹ کا، تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کچھ اس میں غلطیاں موجود نہیں ہے. دس شوڈ ہیپن بیفور دا ورک کمنس، اور یہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی کیا جائے گا. اٹ از گڈ پریکٹس فار دا کلائنٹ ٹو
demand that risk assessment and method statement are submitted well before the work commences so that problem and the conflict flagged up by this review process can be resolved without creating delay in the start of the work. तो कहते हैं कि इससे क्या होगा, जब इस तरह मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट जब आपस में शेयर होंगे तो दोनों मिल के जो है जो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं उस पर वो हल करने के लिए उसके लिए कोशिश करेंगे ताकि बाद में कोई मुश्किलात ऐसे ना आए जो कि उस काम को रोके और उसका काम के शुरू करने में मुश्किल लेके आए. The client and the contractor must coordinate their work carefully so as not to conflict. तो इन्होंने क्या करना है, एक दूसरे के साथ काम को अच्छे तरीके से जो है कोऑर्डिनेट करना है ताकि आपस में इख्तिलाफ ना आए. There are maybe several contractors working on the site at any one time and the active of one person organization must not cause a hazard for another in the area. अच्छा बोलते हैं एक एरिया में हो सकते हैं एक से ज़्यादा कंपनियां बंदे काम कर रहे हो लेकिन उनमें से किसी को भी जो है हैजर्ड नहीं क्रिएट करना चाहिए दूसरे आदमी या कंपनी के लिए सेम जगह में सेम एरिया में. फॉर एग्जांपल इफ़ one contractor is working at height, it would be sensible to avoid other working beneath them in that area. बोलते हैं कि एक आदमी अगर हाइट पे काम कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये सेंसिबल होगा, ये एक समझदारी होगी कि उस हाइट के नीचे काम करने से वर्कर्स जो हैं दूसरे कंपनी वाले या जो और स्टाफ है वो ना रोका जाए, उनको ना करें उधर काम. अच्छा हमने ये पढ़ लिया प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. अच्छा अभी इसका आखिरी जुज़ हम पढ़ेंगे अभी, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द वर्क. अच्छा जी, अरेंजमेंट मस्ट बी मेड बाय द क्लाइंट टू इंश्योर द कॉन्ट्रैक्टर कंप्लाइज विद द सेफ वर्किंग प्रैक्टिस. अरेंजमेंट किसने करनी है, क्लाइंट ने करनी है कि कोऑर्डिनेट के कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्या करे, वो जो सेफ वर्किंग प्रैक्टिस है उस पर अमल पेरा हो. Those arrangements should be include having a signing and out procedure कि एक साइन इन और साइन आउट प्रोसीजर हो कि कब कौन आया कैसे कब बाहर गया. Ensure that the contractor provide a named work supervisor. क्या है कि एक साइनिंग इन साइनिंग आउट का मतलब है कि काम के लिए कौन आया किस टाइम और कब कौन गया. और ensuring that the contractor provide a named work supervisor, और उसने जो है एक वर्क सुपरवाइज़र जो है उसका नाम दिया हो और एलोकेट किया हो. इसका मतलब एक सुपरवाइज़र उन्होंने बनाया हो एम्प्लॉइज़ के ऊपर. कैरिंग आउट द साइट इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स, और साइट का जितना भी है इंडक्शन ट्रेनिंग जो है सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए किया जाए. कंट्रोलिंग हाई रिस्क एक्टिविटीज़ विद द परमिट वर्क सिस्टम, और जितने भी वहाँ पे हाई रिस्क एक्टिविटीज़ है वहाँ पे क्या है PTW सिस्टम, परमिट टू वर्क सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हो, परमिट इशू किया जाए उस काम के लिए तब काम अलाउ हो. द क्लाइंट विल नीड टू मॉनिटर द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क टू इंश्योर दैट दे आर वर्किंग टू एग्रीड हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, और क्लाइंट की ये जिम्मेदारी है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को इस बात के लिए मॉनिटर करें कि वो जो है जो एग्रीड हेल्थ एंड सेफ्टी की जो स्टैंडर्ड है उस पर काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक काम कर रहे हैं. दिस कैन बी डन बाय मॉनिटरिंग अगेंस्ट द रिस्क असेसमेंट एंड द मेथड स्टेटमेंट दैट वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज, और इसका अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि वो मॉनिटर करें उस रिस्क असेसमेंट और मेथड स्टेटमेंट के साथ कि उन्होंने जब वो डेवलप किया था, जो उन्होंने बनाया था प्लानिंग स्टेज में काम शुरू करने से पहले जो उन्होंने प्लान किया था उसमें जब उन्होंने पेश किया था ये मेथड स्टेटमेंट रिस्क असेसमेंट. इफ़ द क्लाइंट आइडेंटिफाइज दैट द एग्रीड सेफ वर्किंग मेथड्स आर नॉट बीइंग फॉलोड, अगर क्लाइंट को पता चल जाए जो मेथड स्टेटमेंट में इन्होंने जो एग्री किया है जो काम उसके मुताबिक नहीं कर रहे हैं, देन इट इज़ इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट टू स्टॉप द वर्क सो दैट द इशू कैन बी एड्रेस्ड. तो ये बेहतर होता है क्लाइंट के लिए कि वो काम को स्टॉप करा दें, उनके लिए बेहतर होगा ये, और जो मसला है उसको जो है एड्रेस किया जा सके, उसको बताया जा सके, उसको डिस्कस किया जा सकता है. वी विल कवर परमिट टू वर्क सिस्टम इन मोर डिटेल्स इन एलिमेंट 3. एलिमेंट 3 में हम जो है
پرمٹ ٹو ورک جو ہے PTW سسٹم، اس کو ہم ایلیمنٹ 3 میں مزید پڑھیں گے. اچھا جی، ڈیفینیشن پرمٹ ٹو ورک کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ فارمل ڈاکومنٹ سیفٹی پروسیجر فارمنگ پارٹ آف اے سیف سسٹم آف ورک. یہ ایک فارمل ڈاکومنٹس ہے، ٹھیک ہے، جو کیا کرتا ہے، ایک پروسیجر کو ڈاکومنٹ کرتا ہے، ایک طریقے کو ڈاکومنٹ کرتا ہے کام کرنے کے. which ensure that all necessary action are taken before، جو کہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ایک کام کرنے سے پہلے جو ہے یہ تمام حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں. ڈیورنگ اینڈ آفٹر دا پرٹیکولرلی ہائی رسک ورک، اس ہائی رسک کا کام کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں صورتحال میں جو ہے حفاظتی اقدامات جو ہے کیے گئے ہیں. تو آسان اردو میں، ہندی میں، کہ یہ ایک وہ دستاویز ہے، ایک وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے، وہ تمام ایکشن کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ ایک خطرناک یا رسکی کام کے شروع یا بعد میں جتنا بھی پروسیجر ہے اس میں اس کو سیف طریقے سے کرنے کا طے کیا جاتا ہے. تھینکس فار واچنگ. تو یہ ایلیمنٹ کافی لمبا تھا اور جگہ جگہ پہ میں بھی پھنستا رہا کیونکہ میں ڈیوٹی کر کے آتا ہوں تو بہت تھکا ہوتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے ٹیونڈ. آئیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، اور نبوش IGC کا فل کورس یہاں پہ میں اپلوڈ کروں گا. تھینکس فار واچنگ.